पुराने वक्तों की बात है जब दुनिया आज जैसे नहीं थी। ना पक्की सड़कें थी, ना बिजली और ना ही कोई मशीनी शोर। हर तरफ गहरे और घने जंगल फैले हुए थे, जहां इंसानों का गुजर कम और जंगली जानवरों का राज ज्यादा था। लोग छोटे छोटे बस्तियों में रहते थे। ऐसी ही एक बहुत पुराने और खतरनाक जंगल के किनारे तीन गहरे दोस्त रहते थे। इनके नाम थे दिलावर, सलीम और कमाल। ये तीनों बचपन के दोस्त नहीं थे, बल्कि हालात ने इन्हें मिलाया था। दिलावर एक ताकतवर और बहादुर नौजवान था, जिसके बाजू में बहुत ताकत थी। सलीम नरम मिजाज इंसान था, जो हाथ का बहुत हुनरमंद था। और कमाल वो बहुत समझदार और हिसाब किताब रखने वाला आदमी था। इन तीनों ने इस वीरान जंगल में लकड़ियों और पत्थरों से अपनी एक मजबूत झोंपड़ी बनाई हुई थी, और तीनों एक खानदान की तरह रहते थे। इन तीनों में काम की तकसीम बहुत शानदार थी, क्योंकि दिलावर जिस्मानी तौर पर सबसे मजबूत था और इसे डर नहीं लगता था, इसलिए शिकार की जिम्मेदारी इसके कंधों पर थी। अपना तीर कमान और पत्थर की नोक वाला भारी नेज़ा उठाता और घने जंगल में उतर जाता। जंगल कोई बाग नहीं था, वो मौत का घर था। दिलावर को सारा दिन हारदार झाड़ियों में से गुजरना पड़ता। तपती धूप में जानवरों के कदमों के निशान ढूंढने पड़ते। कभी कभी वो घंटों बगैर हिले जुले एक जगह छुप कर बैठा रहता था, ताकि किसी हिरन या नील गाय का शिकार कर सके। कई बार तो ऐसा होता कि वो शिकार करने के लिए जाता, लेकिन खुद शेर या चीते का शिकार होते होते बचता। इसके जिस्म पर कई जगह कांटों के खराशे और पुराने जख्मों के निशान थे, जो ये गवाही देते थे कि वो अपने दोस्तों का पेट भरने के लिए कितनी मेहनत करता है। दूसरी तरफ सलीम और कमाल घर संभालते थे। ये काम देखने में आसान लगता था, लेकिन ये भी कम मुश्किल नहीं था। सलीम का काम था कि वो शिकार के बाद लाए गए गोश्त को साफ करे, खाल उतारे और इसे सुखाए ताकि सर्दियों में काम आ सके। वो जंगल के करीब चश्मे से पानी भर कर लाता, जो कि एक खतरनाक काम था, क्योंकि अक्सर जंगली जानवर भी वही पानी पीने आते थे। कमाल घर की मरम्मत करता, लकड़ियाँ काट कर आग जलाता, और सबसे बढ़कर ये कि वो खाना पकाने का माहिर था। जब दिलावर थका हारा पसीने में शराबोर शाम को वापस लौटता, तो इसे झोंपड़ी में आग जलती हुई मिलती, ठंडा पानी तैयार मिलता और भुने हुए गोश्त की खुशबू इसकी सारी थकावट उतार देती थी। रात को जब जंगल में भेड़ियों की आवाज़ें गूंजती, तो तीनों दोस्त आग के गिर्द बैठ जाते। दिलावर अपने दिन भर के खतरनाक किस्से सुनाता। आज तो मैंने एक बहुत बड़े जंगली सूअर का पीछा किया, वो तो मेरी तरफ पलट आया, बस मैंने बरवकत छलांग लगा दी, वरना आज तो मेरा काम तमाम था। वो तीनों एक दूसरे की अहमियत समझते थे। जिंदगी सख्त थी लेकिन खुशगवार थी। एक दिन का जिक्र है, दिलावर शिकार की तलाश में अपनी झोंपड़ी से बहुत दूर निकल गया। आज किस्मत इस पर मेहरबान नहीं थी। दोपहर ढल चुकी थी, लेकिन इसे कोई शिकार नहीं मिला था। वो भूखा प्यासा एक पुराने दरख्त की छांव में सस्ताने के लिए बैठ गया। अभी इसे बैठे हुए कुछ ही देर ही हुई थी कि झाड़ियों में से सरसराहट हुई। दिलावर ने फौरन अपना नेज़ा उठा लिया, लेकिन वहाँ से कोई जानवर नहीं, बल्कि एक बूढ़ा आदमी बरामद हुआ। इस आदमी का हुलिया अजीब था। इसके चेहरे पर गहरे जख्म का निशान था। एक आंख छोटी और दूसरी बड़ी थी, और वो चलते हुए एक पाँव से लंगड़ा रहा था। इसके कंधे पर एक पुराना सा तेला लटक रहा था। ये कासम था, एक आवारागर्द और मक्कार शिकारी, जो अपनी जवानी में बहुत मशहूर था, लेकिन अब अपने लालच और चालाकी की वजह से अकेला रह गया था। कासम ने दिलावर को देखा और कहा, अरे नौजवान, नीचे कर लो अपना नेज़ा। कासम ने अपनी गिरदरे आवाज में कहा, और लंगड़ाता हुआ इसके करीब आ गया। मैं तो एक भटका हुआ मुसाफिर हूँ, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? दिलावर दिल का सही था। इसने फौरन अपनी चमड़ी की बोतल से इसे पानी पिलाया। कासम ने पानी पिया और दिलावर के मजबूत बाजू और पसीने से भीगे चेहरे को गौर से देखा। लगता है सुबह से भटक रहे हो, शिकार नहीं मिला? कासम ने हमदर्दी जताते हुए पूछा। हाँ बाबा, आज किस्मत साथ नहीं दे रही। दिलावर ने आह भरी। घर पर दो दोस्त इंतजार कर रहे हैं, खाली हाथ कैसे जाऊं? बस ये वो लम्हा था जहां कासम ने अपनी चाल चली। वो एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोला, ओ तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे दो दोस्त भी हैं। तो वो कहाँ हैं? क्या वो दूसरे टेले पर शिकार कर रहे हैं? दिलावर ने मासूमियत से जवाब दिया, नहीं, वो शिकार नहीं करते, वो घर पर रहते हैं,
ایک کھانا پکاتا ہے اور دوسرا گھر کی دیکھ بھال کرتا ہے، شکار صرف میں کرتا ہوں۔ قاسم نے اسے منہ بنایا جیسے بہت حیرت ہوئی ہو۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور دلاور کے قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ عجیب بات یہ ہے بیٹا، بہت عجیب بات ہے، دیکھو میرا بال ایسے ہی سفید نہیں ہوئے، میں نے دنیا دیکھی ہے، تمہارا جسم دیکھو، جگہ جگہ زخموں سے بھرا ہوا ہے، دھوپ نے تمہارا رنگ کالا کر دیا ہے، تم شیر کے منہ سے نوالا چھین کر لاتے ہو اور وہ دونوں گھر کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر تمہارا انتظار کرتے ہیں کہ کب ہمارا بے وقوف دوست آئے گا اور ہمیں کھانا کھلائے گا۔ دلاور کو یہ بات عجیب لگی، اس نے دفاع کیا، نہیں بابا ایسا نہیں ہے، وہ بھی محنت کرتے ہیں، لکڑیاں کاٹنا، پانی لانا، کھانا بنانا، یہ بھی تو کام ہے۔ قاسم زور سے ہنسا، ایک ایسی ہنسی جو دلاور کو اندر تک چھپ گئی۔ بیٹا تم بہت بولے ہو، کبھی لکڑی کاٹنے میں جان گئی ہے، کبھی کھانا پکاتے ہوئے کسی کو شیر نے کھایا ہے؟ ارے بے وقوف، وہ تمہیں استعمال کر رہے ہیں، وہ دونوں بادشاہوں کی طرح رہتے ہیں اور تم ایک غلام ہو، تم سارا دن موت کے ساتھ کھیلتے ہو اور وہ شام کو تمہارے لائے ہوئے گوشت پر مزے اڑاتے ہیں۔ جس دن تم سے شکار نہیں ہوگا نا، یا جس دن تم زخمی ہوں گے، دیکھ لینا وہ تمہیں بوجھ سمجھ کر پھینک دیں گے، یہ دنیا کا دستور ہے۔ دلاور جو آج تک اپنے دوستوں کے لیے جان دینے کو تیار تھا، اچانک اس کے دل میں ایک کالا سیاہ ابھرنے لگا، شک کا بیج بویا جا چکا تھا۔ دلاور نے مکار قاسم کی باتیں سنی، حالانکہ قاسم تو بول کر چلا گیا تھا، لیکن دلاور کے دماغ میں وہ زہریلی الفاظ گونج رہے تھے، تم شیر کے منہ سے نوالا چھین کر لاتے ہو اور وہ چھاؤں میں بیٹھ کر مزے اڑاتے ہیں۔ آج پہلی بار دلاور کو اپنے جسم پر لگے زخم بہت گہرے محسوس ہوئے، اسے لگا جیسے اس کے بازو میں درد پہلے سے زیادہ ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے تھوڑا سا چھوٹا شکار کیا اور اداس دل کے ساتھ جھونپڑی کی طرف چل دیا۔ جب وہ شام کو گھر پہنچا تو وہی منظر تھا، جھونپڑی سے بنے ہوئے گوشت کی میٹھی خوشبو آ رہی تھی، آگ کے قریب سلیم بیٹا آرام سے لکڑیاں تراش رہا تھا اور کمال مسکرا کر گوشت الٹ پلٹ کر بن رہا تھا۔ دونوں نے دلاور کو دیکھا تو خوشی سے چلائے، سلیم، ارے دلاور بھائی، آگے تم، خدا کا شکر ہے، آج بہت دیر ہو گئی تھی، ہمیں فکر ہو رہی تھی۔ کمال، آؤ آؤ بیٹو، لگتا ہے آج بہت تک گئے ہو، ہاتھ منہ دھو لو، میں نے تمہارے لیے بہت اچھا گوشت بنا ہے۔ پہلے تو دلاور کو ان کی محبت سے تھوڑا سکون ملا، لیکن پھر قاسم کی بات یاد آ گئی، اسے لگا جیسے یہ دونوں صرف دکھاوا کر رہے ہیں تاکہ وہ کل پھر سے شکار پر چلا جائے۔ وہ ناراض ہو کر زور سے بولا، میں نے ہاتھ منہ نہیں دھونا، مجھے گوشت کی ضرورت نہیں ہے۔ سلیم اور کمال دونوں دم بہت رہ گئے، انہوں نے دلاور کو کبھی اس طرح غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ سلیم حیرانی سے، کیا بات ہے دلاور، طبیعت تو ٹھیک ہے، تم ناراض کیوں ہو؟ دلاور غصے سے، میں ناراض نہیں ہوں، میں بے وقوف ہوں، ہاں میں سب سے بڑا بے وقوف ہوں۔ کمال فوراً اٹھا اور دلاور کے قریب آیا۔ کمال، کیا ہو گیا ہے؟ باہر کسی جانور سے لڑ کر آئے ہو یا کسی دوسرے شکاری سے؟ صاف صاف بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں سارا دن موت کے منہ میں پھرتا ہوں، ہاردار جھاڑیوں میں میری جان نکل جاتی ہے اور تم دونوں آرام سے یہاں آگ کے قریب بیٹھ کر لکڑیاں کاٹتے ہو اور کھانا پکاتے ہو۔ تمہاری زندگی تو بادشاہوں جیسی ہے اور میری غلاموں جیسی۔ یہ سن کر سلیم اور کمال دونوں کے چہرے سے رنگ اڑ گئے، جیسے کسی نے ان کے دل پر چوٹ ماری ہو۔ سلیم دکھ سے، دلاور، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ہماری دوستی اتنی ہی کمزور تھی کہ کوئی بھی آ کر اسے توڑ دے گا؟ ہم تینوں ایک دوسرے کے بغیر زندہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ دلاور آنکھ دکھاتے ہوئے، اب دوستی کی بات مت کرو، مجھے آج فیصلہ چاہیے، میں اب اور شکار نہیں کروں گا، میری باری ختم، اب تم میں سے کوئی ایک جائے گا شکار پر اور میں آج سے گھر پر رہ کر آرام کروں گا، کھانا پکاؤں گا اور لکڑیاں کاٹوں گا۔ یہ ایک بہت عجیب اور خوفناک مطالبہ تھا۔ سلیم اور کمال جانتے تھے کہ شکار کتنا خطرناک کام تھا۔ دلاور کے ہاتھ میں کمال تھا، لیکن باقی دونوں نے کبھی بھی جنگلی جانوروں کا سامنا نہیں کیا تھا۔ کمال بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے، دلاور، خدا کے لیے ہوش میں آؤ، تم جانتے ہو کہ تم کتنے بہادر ہو، ہم دونوں جنگل کے خطروں سے واقف نہیں ہیں، نہ ہمیں جانوروں کے نشان ڈھونڈنے آتے ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم باری نیزہ چلا سکیں۔ یہ کام تمہارا ہے اور کھانا پکانا ہمارا کام ہے،
اسی طرح ہم خوش ہیں۔ دلاور ضد سے، نہیں مجھے کوئی سمجھانے کی کوشش نہ کرے، اگر تم دونوں میرے سچے دوست ہو تو میری بات مانو، ورنہ میں کل اکیلا ہی یہاں سے چلا جاؤں گا اور تم دونوں کو بھوک سے مرنے کے لیے چھوڑ جاؤں گا۔ یہ آخری بات دلاور نے اتنی سخت کہی کہ سلیم اور کمال دونوں کا سر جھک گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، وہ جانتے تھے کہ دلاور کے بغیر وہ ایک ہفتہ بھی زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ سلیم نے اپنے آنسو روکے اور ایک گہرا سانس لیا۔ سلیم آہستہ سے، ٹھیک ہے دلاور بھائی، تم بہت تھک چکے ہو، اب تم آرام کرو، میں تیار ہوں۔ کل صبح میں جنگل جاؤں گا اور شکار کر کے لاؤں گا، تم کھانا پکانا اور گھر کو سنبھال لینا۔ کمال نے سلیم کو حیرت سے دیکھا، وہ سمجھ گیا کہ سلیم نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے۔ اس نے دوستی کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ دلاور نے یہ سنا تو وہ تھوڑا پرسکون ہو گیا، جیسے اس کی ضد پوری ہو گئی ہو، لیکن اب اس کے دل میں اپنے دوستوں پر بھروسہ ٹوٹنے کا خوف نہیں بلکہ جیت کا ایک عجیب سا احساس تھا۔ اگلی صبح جنگل میں سورج نکلنے سے پہلے کا گہرا اندھیرا تھا۔ دلاور آرام سے سو رہا تھا۔ کمال آہستہ سے اٹھا اور ایک کمزور سا تیر کمان اور چھوٹی کلہاڑی سلیم کو دے دی۔ کمال گھبرا کر، سلیم اپنا خیال رکھنا، کوئی خطرہ ہو تو فوراً واپس آ جانا، کوئی چھوٹا جانور ہی لانا، بڑا مت پکڑنا۔ سلیم گھبراہٹ چھپاتے ہوئے، فکر مت کرو کمال، مجھے دلاور کو غلط ثابت کرنا ہے کہ ہم دونوں بھی محنت کر سکتے ہیں، تم گھر پر دلاور کو سنبھال لو۔ سلیم نے ایک آخری نظر گھر پر ڈالی جہاں دلاور سو رہا تھا اور دل میں ایک دعا مانگی، پھر وہ ڈرتے ڈرتے قدم قدم پر خوف کھاتے ہوئے گھنے اور خوفناک جنگل کی طرف چل دیا۔ سارا دن بیت گیا، دلاور اور کمال گھر پر تھے۔ دلاور آج پہلی بار دن بھر آرام سے لکڑیاں کاٹ رہا تھا اور بڑے شوق سے کھانا بنا رہا تھا۔ وہ خوش تھا کہ آج اسے شکار پر نہیں جانا پڑا، لیکن جیسے جیسے سورج آسمان پر اوپر چڑھتا گیا، کمال کے دل میں ڈر بڑھتا گیا۔ سلیم ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ شام ہو گئی، آسمان پر سرخ رنگ چھا گیا اور جنگل سے مختلف جانوروں کی خوفناک آوازیں آنے لگی، لیکن سلیم کی کوئی خبر نہیں تھی۔ کمال ڈرتے ہوئے، دلاور مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ سلیم کو تو کبھی اتنا وقت نہیں لگا، وہ جنگل کے راستوں سے بھی اتنا واقف نہیں ہے، چلو ہم دونوں اسے تلاش کرنے چلے۔ دلاور نے دیکھا کہ کمال کا چہرہ پیلا پڑ گیا ہے، اسے سلیم کی فکر ہونے لگی۔ دلاور نے کہا، کمال تم یہی رکو، میں اکیلا جاتا ہوں، تم دونوں کو جنگل میں کونا نہیں چاہتا، تم آگ جلا کر تیار رہو۔ دلاور نے اپنا نیزہ پکڑا اور بجلی کی رفتار سے جنگل کی طرف بھاگا۔ وہ خود کو کوس رہا تھا، اسے یاد آیا کہ کیسے سلیم نے گھبراہٹ کے باوجود اس کی ضد مان لی تھی۔ اس کے دل میں اب غصہ نہیں بلکہ صرف شرمندگی اور ڈر تھا۔ اندھیرا ہو چکا تھا، جنگل کا یہ حصہ بہت گھنا تھا، چاند کی روشنی بھی مشکل سے زمین تک پہنچ رہی تھی۔ دلاور اپنی آنکھوں کو تیز کر کے سلیم کے قدموں کے نشان ڈھونڈنے لگا۔ اسے کوئی نشان نہیں ملا کیونکہ سلیم جنگل کا ماہر نہیں تھا۔ دلاور بھاگتا رہا اور بار بار اپنے دوست کو پکارتا رہا۔ اس کی آواز کا جواب صرف لومڑیوں کی آواز اور جنگل کی خوفناک خاموشی نے دیا۔ دلاور جانتا تھا کہ سلیم زیادہ دور نہیں گیا ہوگا، وہ ڈرپوک نہیں تھا لیکن جنگل میں رہنے کا عادی نہیں تھا۔ آخرکار دلاور ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ گھاس زمین پر زور سے دبی ہوئی ہے اور کچھ خون کے قطرے پڑے ہیں۔ دلاور کا دل ڈوب گیا، اس نے زمین پر نظریں گاڑ دی اور آگے بڑھا۔ تھوڑی دور ندی سے کچھ فاصلے پر درختوں کے جھنڈ میں اسے ایک بھیانک منظر دکھائی دیا۔ وہاں سلیم کا پٹا ہوا کپڑا پڑا تھا، اس کے پاس ہی وہ کمزور سا تیر کمان ٹوٹا ہوا تھا، اور سب سے دردناک بات یہ تھی کہ سلیم کا جسم زمین پر بے جان پڑا تھا۔ اس کے جسم پر بڑے گہرے زخم تھے جو کسی بہت بڑے اور خونخوار درندے کے حملے کی کہانی بتا رہے تھے۔ دلاور چیخ بھی نہ سکا، اس کے ہاتھ سے نیزہ گر گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب سلیم مسکرا کر اسے کھانا کھلاتا تھا، جب وہ ہنستے تھے اور جب سلیم نے اس کی ضد کے سامنے اپنا سر جھکا دیا تھا۔ دلاور فوراً جھک گیا، اس نے سلیم کے ہاتھ کو چھوا جو ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس نے سلیم کا سر اپنے سینے سے لگایا اور یوں رویا جیسے آج پہلی بار رو رہا ہو۔ دلاور رونے میں
سلیم، او سلیم، یہ تو نے کیا کر دیا؟ میں نے تو کہا تھا کہ چھوٹا سا شکار کرنا، تم کیوں گئے اتنے اندر؟ تمہیں تو وہاں ہونا چاہیے تھا، کھانا پکانا چاہیے تھا، میری جان کیوں لے لی تم نے؟ جنگل کی خاموشی میں دلاور کا رونا گونج رہا تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ شاید سلیم نے کوئی بڑا جانور گھیر لیا ہوگا تاکہ دلاور کو یہ نہ لگے کہ وہ کمزور ہے، یا پھر کسی درندے نے اسے اچانک دبوچ لیا ہوگا کیونکہ اسے دفاع کا صحیح طریقہ نہیں آتا تھا۔ دلاور وہی دیر تک بیٹھا رہا، دوست کے بے جان جسم کو پکڑے ہوئے، اور پوری کہانی اس کے آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ اسے قاسم کی وہ زہریلی مسکراہٹ یاد آئی، اسے سلیم کا وہ نرم لہجہ یاد آیا جب اس نے کہا تھا مجھے دلاور کو غلط ثابت کرنا ہے کہ ہم دونوں بھی محنت کر سکتے ہیں۔ اسے کمال کا وہ ڈر یاد آیا جب اس نے کہا تھا تم ہو تو ہم ہیں، تمہارے بغیر ہم بھوکے مر جائیں گے۔ دلاور اب سمجھ گیا تھا کہ سچائی کیا تھی۔ سچائی یہ نہیں تھی کہ وہ دونوں آرام کر رہے تھے، سچائی یہ تھی کہ تینوں ایک دوسرے کے لیے ضروری تھے۔ شکار کرنا سب سے خطرناک کام تھا اور صرف دلاور ہی اسے کر سکتا تھا، لیکن کمال کا کھانا، سلیم کی دیکھ بھال اور ان دونوں کا ساتھ، یہ سب بھی دلاور کو زندہ رہنے کی طاقت دیتا تھا۔ قاسم نے صرف جھوٹ بولا تھا، اس نے دلاور کی طاقت کا فائدہ اٹھایا تاکہ وہ دوستوں کو لڑا کر ان کی خوشی چھین لے، اور اس مکار آدمی کی چند باتوں کی وجہ سے ایک قیمتی جان ضائع ہو گئی۔ دلاور نے مشکل سے سلیم کے بے جان جسم کو کندھے پر اٹھایا۔ واپسی کا راستہ جو جاتے وقت ہلکا لگ رہا تھا اب اتنا بھاری ہو گیا تھا کہ اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ یہ سلیم کا نہیں، دلاور کے افسوس اور ندامت کا بوجھ تھا جو سب سے بھاری تھا۔ وہ رات کے آخری پہر جب اندھیرا چھٹ رہا تھا جھونپڑی کے دروازے پر پہنچا۔ کمال ساری رات جاگتا رہا، وہ بے چینی سے آگ کے قریب بیٹھا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ دلاور سلیم کا بے جان جسم لے کر آیا ہے تو وہ ایک سیکنڈ کے لیے ساکت ہو گیا، پھر اس نے ایک خوفناک چیخ ماری اور زمین پر گر گیا۔ کمال زور سے روتے ہوئے سلیم، او میرے دوست، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیوں ہوا؟ دلاور نے سلیم کے جسم کو آہستہ سے زمین پر رکھا۔ وہ اب مزید نہیں رو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نہیں نکل رہے تھے، شاید وہ اندر سے خالی ہو چکا تھا۔ دلاور ٹوٹے ہوئے لہجے میں، کمال، یہ میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں ایک مکار آدمی کی باتوں میں آ گیا تھا۔ میں نے یقین کر لیا کہ تم دونوں میرے خون پسینے پر عیش کرتے ہو۔ دلاور نے کمال کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور سر جھکا لیا۔ دلاور آہستہ سے، مجھے معاف کر دو کمال، میری ضد نے، میری بے وقوفی نے اور میری شک نے ہمارے بھائی کو ہم سے چھین لیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ دوستی اتنی نازک ہوتی ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے دوست کی جان لی۔ کمال روتا رہا، اس نے دلاور کی طرف دیکھا، غصہ اور غم اس کے چہرے پر تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ دلاور بھی کتنا ٹوٹا ہوا ہے۔ اس کا شکاری جسم اب ایک کمزور آدمی لگ رہا تھا۔ کمال نے اپنے آنسو صاف کیے اور دلاور کو اٹھایا۔ کمال بمشکل بولتے ہوئے، یہ ہماری قسمت تھی، تم نے جو کیا، تم نے کسی کی باتوں میں آ کر کیا، لیکن اب اس غم کو دل سے لگا کر ہم مزید ایک دوسرے کو نہیں کھو سکتے۔ کمال اور دلاور نے اپنے تیسرے دوست کو رواج کے مطابق دفن کیا۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے تاریک دن تھا۔ اس کے بعد دونوں دوست کمال اور دلاور آگ کے پاس بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کبھی بھی کسی تیسرے سائے کو اپنے دوستی میں نہیں آنے دیں گے۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے پر اعتبار کریں گے اور اپنے کام کو کبھی حقیر نہیں سمجھیں گے۔ دلاور نے وعدہ کیا کہ وہ اب 10 گنا زیادہ محنت کرے گا تاکہ کمال کو اس غم سے باہر نکال سکے، اور کمال نے وعدہ کیا کہ وہ دلاور کی دیکھ بھال پہلے سے زیادہ کرے گا تاکہ اسے کوئی تھکاوٹ اور افسوس محسوس نہ ہو۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مکار قاسم یا کسی بھی دوسرے دشمن کی باتوں پر کان نہیں دیں گے۔ انہیں یہ طرح سبق ملا تھا کہ شک کا زہر ہمیشہ انسان کو اندر سے مارتا ہے، اور برے لوگ ہمیشہ خوشحال لوگوں کی دوستی کو توڑنے کے لیے آتے ہیں۔ آج سے دلاور اور کمال کا نیا سفر شروع ہوا، ایک ایسا سفر جس میں ان کے پاس صرف ایک دوسرے کا ساتھ تھا اور سلیم کی محبت کی ایک تلخ یاد تھی جو ہمیشہ ان دونوں کو اس بات کی یاد دلاتی رہے گی کہ دوستی صرف محبت کا نام نہیں بلکہ بھروسے، قربانی اور سمجھداری کا نام بھی ہے۔